सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। लुक्समबर्ग एक छोटी सी यूरोपीय रियासत है जिसका कुल रकबा 998 मुरब्बा मील है। लुक्समबर्ग की कुल आबादी 6 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख अफराद पर। और लुक्समबर्ग फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी जो कि यूरोपीय ममालिक हैं उनके हमसाए में वाक़ है। ग्रैंड ड्यूक जीन 36 साल तक लुक्समबर्ग के बादशाह रहे। वो 1921 में पैदा हुए और 23 अप्रैल 2019 यानी आज से एक हफ्ता पहले इंतकाल कर गए। वो शहजादा फेलिक्स के सबसे बड़े बेटे थे। जब जर्मन फौजों ने मई 1940 में लुक्समबर्ग पर हमला किया तो ग्रैंड ड्यूक जीन फ्रांसीसी फौजियों की हिफाजत में, उनकी प्रोटेक्शन में जलावतनी की जिंदगी गुजारने के लिए अपने मुल्क से बाहर चले गए। वो अपने खानदान के साथ जलावतनी की जिंदगी गुजारते रहे। फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा और अमेरिका में वो बरतानिया गए और रज़ाकाराना तौर पर उनकी फौज में खिदमात सरअंजाम दी। ग्रैंड ड्यूक जीन ने जंग काइन और ब्रसल्स की आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया। 10 सितंबर 1944 को वो वापस अपने मुल्क लुक्समबर्ग आए और 1964 में लुक्समबर्ग के बादशाह बन गए। जीन ने बेल्जियम की शहजादी जोसेफिन शार्लेट से शादी की। उनके इक़्तिदार के दौरान लुक्समबर्ग ने बिजली की रफ्तार से माशी तरक्की करना शुरू की। उन्हें दुनिया ने कई एजाज़ात, कई अलकाबात और कई ऑनर्स और कई सुवेनियर्स के साथ नवाजा। उनके दौर में लुक्समबर्ग माशी बहरान से बाहर निकल आया। उनके दौर इक़्तिदार में लुक्समबर्ग माशी खिदमात के लिहाज से यूरोप का मरकज बन गया। 1980 और 2000 के दरमियान यानी इस 20 साला अरसा में लुक्समबर्ग के जीडीपी की तरक्की की रफ्तार ने यूरोप के कई मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। आज ग्रैंड ड्यूक जीन का लुक्समबर्ग आबादी के लिहाज से, फीकस जीडीपी के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। और आज ग्रैंड ड्यूक जीन का लुक्समबर्ग, उसकी कौम आज दुनिया की वेल्दिएस्ट नेशन यानी दुनिया की अमीर तरीन कौम के तौर पर दुनिया में जानी जाती है। ग्रैंड ड्यूक जीन सेहतमंद और इक़्तिदार के काबिल था, लेकिन उसने इक़्तिदार को लात मारी और इक़्तिदार को हेच समझा। जब उसके इक़्तिदार का क्लाइमेक्स था, उरूज था, तो उसने इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का फैसला किया और वो सन 2000 में अपने इक़्तिदार के जोबन पर अपने तख्त व ताज से दस्तबरदार हो गया। दस्तबरदार होने के बाद उसने वापस इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में आने की कोशिश नहीं की और उसने ये नहीं चाहा कि वो इक़्तिदार पर हमेशा के लिए काबिज हो जाए और इक़्तिदार किसी और को मुंतकिल ना करे, बल्कि 2000 में दस्तबरदार होने के बाद 23 अप्रैल 2019 तक वो इन 18-19 सालों में फितरत की रंगीनियों को पेंटिंग की शक्ल में ढालता रहा, जो किसी जमाने में 36 साल तक लुक्समबर्ग का बादशाह था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इक़्तिदार की हवस और उसके अंदर इक़्तिदार का नशा उस तरह से नहीं था जैसे आप तीसरी दुनिया के मुल्कों में और बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासी अशराफिया में देखते हैं। 2005 के बाद जब उसकी अहलिया का इंतकाल हुआ, जोसेफिन शार्लेट का, तो कहा जाता है कि 2005 से लेकर 2019 तक वो शख्स जो 36 साल तक बादशाह रहा वो अवामी नजरों से ओझल हो गया। क्यों? क्योंकि वो तीसरी दुनिया के हुक्मरानों को यह पैगाम देना चाहता था कि इक़्तिदार में जब आप अपने क्लाइमेक्स और अपने उरूज पर पहुंच जाएं तो इक़्तिदार को ठोकर मार दें, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट का वक्त हो चुका है। एक तरफ पाकिस्तान है कि जहां 3-3 दफा वज़ीर आज़म बनने के बाद, 3-3 दफा वज़ीर आला बनने के बाद, 40-40 साल तक इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों पर काबिज रहने के बाद, नस्ल दर नस्ल इक़्तिदार हासिल करने के बाद, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को इक़्तिदार के जरिए से नवाजने के बावजूद पाकिस्तानी सियासी अशराफिया इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं होती। पाकिस्तानी सियासी अशराफिया में से आपको कोई एक भी ग्रैंड ड्यूक जीन यानी लुक्समबर्ग के बादशाह जैसा हुक्मरान नहीं मिलेगा जो खुद अपने इक़्तिदार के क्लाइमेक्स पर
इक्तदार छोड़ दे, बल्कि पाकिस्तानी सियासी अशराफिया को करप्शन के बदनुमा इल्जामात के बाद लोगों की नजरों में गिर जाने के बावजूद भी इक्तदार छोड़ना गवारा नहीं होता, बल्कि ये जेलों में जाने के बावजूद इक्तदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश करते हैं। आज 23वां यौम तासीस भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। 22 साल की जिद्दोजहद के बाद 23वां यौम तासीस ये इमरान खान साहब ने आज बतौर वज़ीर आज़म बनाया, और आज उन्होंने ये ऐलान किया, उनके सेक्रेटरी जनरल ने, अरशद दाद साहब ने, कि हम अपनी पार्टी का नया आइन लेकर आ रहे हैं, जिस आइन की उन्होंने आज वहाँ से मंजूरी लेने की भी कोशिश की। और उस आइन के तहत तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि अब हम एक बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म जमात के तौर पर सामने आएंगे, एक ऐसी जमात नहीं जो कि पाकिस्तान की रिवायती सियासी जमातों की तरह है। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ किस तरह पाकिस्तान के सियासी कल्चर में तब्दीली लाती है। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं माहिर आइन कानून और साबिक सदर रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आरिफ चौधरी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इंतहाई ज़बरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे प्रोग्राम के इससे पहले भी जीनत बनते रहते हैं, रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। रऊफ़ साहब आपसे आगाज़ करता हूँ सर, क्यों ऐसी रिवायत पाकिस्तान में नहीं आती कि जब आपने एक बार इक़्तिदार लिया, दूसरी बार इक़्तिदार लिया, तीसरी बार इक़्तिदार ले लिया, जब आपका क्लाइमैक्स है इक़्तिदार का, आप रिटायरमेंट ले लें, ऑनरेबल एग्जिट लें आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, क्यों चिमटे रहते हैं जब तक ये लोग बिल्कुल बिस्तर मर्ग तक नहीं पहुंच जाते, छोड़ते नहीं इक़्तिदार को? देखिए, सियासत में आना जो होता है उसका जो आला मकसद होना चाहिए वो अवाम की खिदमत करना होता है, वो अपनी रियासत की खिदमत करना होता है और अवाम की खिदमत करना होता है। अगर आप उस मकसद को सामने रख कर इक़्तिदार में आएंगे तो मेरा ख़्याल है कि एक वक्त के ऊपर आप किनारा कशी भी करना चाहेंगे, लेकिन अगर जैसा कि इस मुल्क में होता है कि इक़्तिदार में आप आते हैं सिर्फ़ इसलिए कि आपने पैसा कमाना है, आपने जायदादें बनानी हैं, आपने दुनिया की हर जो अयाश ज़िंदगी है उस तरीके से गुजारनी है, और वो सब कुछ आपने गलत तरीके से करना है, और रियासत का पैसा जो उसको लूटना है, चोरी करना है, डाका डालना है, गरीब लोगों के जो राइट्स हैं, हकूक़ हैं, उनके ऊपर डाका आपने डालना है और अपनी तिजोरियाँ जो है वो भरनी है, तो फिर उसके बाद वो पकड़े जाने का जो खौफ होता है इंसान को, वो आपको इक़्तिदार से अलहदा नहीं होने देता, बल्कि आपकी कोशिश ये होती है कि इक़्तिदार के ऊपर जो आपका स्ट्रैंगल होल्ड है वो सख्त से सख्त होता जाए ताकि कोई आपको हटा ना सके। अगर आपकी पाकिस्तान की जो अशराफी है, अगर आप उसमें नाम लिए बगैर भी बात कर लें, जिन्होंने पिछले 70-72 सालों में, पहले 11 साल को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को भी ले लीजिए और उसमें आप सिविलियन जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रूलर्स थे उनको भी ले लीजिए, तो उसमें दो फैमिलीज़ जो हैं वो इस वक्त तक वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वो शरीफों की फैमिली है और वो भुट्टो ज़रदारीज़ की फैमिली है। आप इनका बिल्कुल एक आप डिस्पैशनेट एनालिसिस करके देख लीजिए कि जब ये आए तो क्या थे और आज ये क्या हैं, और ख़ासकर भुट्टो से जब भुट्टो ज़रदारी बने उस टेन्योर को, और शरीफ जो ख़ानदान है वो तो पहले दिन से उनका जो मकसद था वो सब, तो ये आप एक डिस्पैशनेट एनालिसिस भी कर लें तो आज ये इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दशों में रहना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि ये अपने जराइम की सज़ा जो है वो इनको ना मिले, और वो आप इक़्तिदार में जो आपके पास जो पावर होती है उसको इस्तेमाल करके ये तो आप अनटचेबल रहेंगे से बचे जब तक इक़्तिदार में रहेंगे, आप शील्डेड रहेंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलावा जो बाकी भी जो थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री, लेकिन पाकिस्तान में ये जो चीज़ है ये बदरजा उत्तम मौजूद है, ये इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। आज जो पाकिस्तान में जो लड़ाई हो रही है, अमीर साहब आपके सामने, आरिफ साहब बैठे हुए हैं, आप सारी लड़ाई है किस चीज़ की है? आपकी अदालतें जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपकी इदारों को मतलब खुले लफ्ज़ों में आप उनको गालियां दे रहे हैं जो काम कर रहे हैं, जो नहीं काम कर रहे, जिन्होंने अपने आप को बिकने के लिए अपनी कीमतें लगा के पैसे उनको आप खरीदते जा रहे हैं। आप ये किस लिए हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि ये जो लोग जब आए हैं, जब इन्होंने गंद करना शुरू किया है, क्योंकि इन्होंने नेशन बिल्डिंग तो था ही नहीं, इन्होंने उन अदारों को भी खराब किया है, उन अदारों को भी तबाह किया है, बर्बाद किया है, ताकि जब वो चले जाएं तो वो अदारे इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
رائٹ جی. تو یہ ہے. شاہد لطیف صاحب، جس شخص نے لکسمبرگ کی قوم کو یعنی اپنی قوم کو دنیا کی امیر ترین قوم بنایا، جس نے لکسمبرگ کو نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کے ویلدیسٹ کنٹریز میں یعنی امیر ترین خوشحال ترین ممالک کے فہرست میں لا کر کھڑا کیا، وہ یہ حق بجانب تھا کہ اگر وہ کہتا کہ میں نے اقتدار نہیں چھوڑنا، لیکن اس نے 60 سال کی عمر میں، ہمارے ہاں تو 80-90 سال کی عمر میں بھی اقتدار کو نہیں چھوڑتے. ابھی بھی بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں جو لیٹ 70s میں ہیں لیکن وہ پھر بھی الیکٹ ہو کر اقتدار میں آ رہے ہیں. اس نے 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لی. اس نے کہا اس سے زیادہ مجھے اقتدار نہیں چاہیے کیونکہ یہی میرے اقتدار کا کلائمیکس تھا. دیکھیں یہ اس کے علاوہ بھی آپ ایک مسلمان دنیا سے بھی ایک مثال دے سکتے ہیں. جو مہاتیر تھے ملیشیا میں، انہوں نے ملیشیا کو وہ کن بلندیوں پر لے گئے اور اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے. یہ تو ان کی اب دوسری ٹینیور اس لیے ہوئی کہ ملیشیا میں چونکہ بڑی کرپشن شروع ہو گئی، لوٹ مار شروع ہو گئی، اور آج 93 سال کی عمر میں دوبارہ وہ قوم کے مسیحا بن ایما پر اور قوم کی طرف سے ایک درخواست پر وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. تو اس وقت وہ کس عروج پر تھے جب وہ پہلی مرتبہ گئے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا کام پورا کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ مثالیں کوئی ایک نہیں ہیں، یہ بہت ساری مثالیں ہیں کہ آپ عروج پر جائیں، بشرطے کہ یہ جو بھی رو صاحب تجزیہ کر رہے تھے، میں ان کی زیادہ تر باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. جب آپ الیکشن میں جیت کر سامنے آتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد لوگوں کی خدمت ہے یا اپنی خدمت ہے یا اپنے مزے اور عیش و عیاشی کی زندگی ہے؟ اگر دوسرا مقصد ہے تو پھر تو آپ چمٹ جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس میں مزے اڑانے ہیں اور ہر قیمت پر مزے اڑانے ہیں. قومی خزانے کو لوٹنا ہے، لوگوں کا حق مارنا ہے، لوگ جو ہیں غریب سے غریب تر ہوتے جائیں، آپ نے امیر سے امیر تر ہونا ہے. پوری دنیا میں آپ نے اپنی جائیدادیں بنا لی. آپ کو پتہ چل گیا کہ میں تو جب یہاں سے جاؤں گا، جب چاہوں گا چلے جاؤں گا، اور میں نے تو اپنے لیے جس کو آپ سیف ہیونز کہتے ہیں، اپنے لیے محلات تعمیر کر لیے، عیش کی زندگی گزاروں گا. تو وہ پھر یہ جو سیاست اور یہ جو طاقت اسے ملی لوگوں کے ووٹوں سے، وہ طاقت کبھی بھی واپس نہیں کرنا چاہیں گے کہ کوئی اور اس کو لے لے. یہ طاقت وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے، اور اسی طاقت کے بل بوتے پر جو انہوں نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی طاقت کے مزے لوٹنا چاہتے ہیں، اور یا تو وہ اقتدار میں رہتے ہوئے مزے لوٹیں گے، اور اگر انہیں جانا بھی پڑا تو وہ اتنا کچھ جمع کر کے لے جائیں گے کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی. ان کی زندگی جو ہے وہ اسی عیش و عشرت سے گزرے گی. اول تو وہ اقتدار چھوڑنا ہی نہیں چاہتے کہ جتنا اور سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. یہ وہ چیز ہے ہم میں اور ان لوگوں میں فرق ہے. جیسے آپ نے لکسمبرگ کا نام لیا، میں نے مہاتیر صاحب کا نام لے لیا ملیشیا کا. بالکل. ان لوگوں کی زندگی انہوں نے وقف کر دی، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے وقف کر دی. انہوں نے قربانیاں دیں. مگر جو دوسری کلاس اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں ہے، یہ جو دو خاندان، ایک زرداری خاندان اور دوسرا نواز شریف خاندان، یہ تو بار بار حکومتوں میں آئے، یہ تو جانے کا نام نہیں لیتے. اور جو کچھ انہوں نے لوٹا، جو کچھ چرا لیا، وہ آپ کے سامنے ہے. وہ تو آپ اقتدار سے علیحدہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور آج ساری لڑائی اس چیز پر چل رہی ہے، اور وہ ہر طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے خلاف یہ جو مقدمات بنتے نظر آ رہے ہیں وہ نہ بن سکیں. ہم نے ان سے بچنا ہے. انہوں نے اپنے دور حکومت میں سرمایہ ان محکموں پر لگایا جس کے تحت جب ان کے خلاف گیرا تنگ ہو تو ان محکموں کو بھی خرید لیں. اور انہوں نے ادھر بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. یہ آسان نہیں ہے ان کے خلاف مقدمات اور جو چارجز لگ چکے ان کو ثابت کرنا اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانا. یہ آسان نہیں ہے. بالکل صحیح. ہمارے اداروں کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور ان کی پرورش کی گئی اس دن کے لیے جو آج دن ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ان کو پالا گیا، ان کی پرورش کی گئی. اب اس سے انہوں نے ریٹرن تو لینا ہے. ظاہری بات ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم نے محنت کی، ریٹرن آن انویسٹمنٹ، ہم نے ان کو پالا، ہم نے یہاں ان کو روزیاں دیں، ہم نے ان کو بڑے بڑے عہدے دیے، تو اب تو وقت آ گیا
کہ ہم اگر اس وقت تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں تو ہماری مدد کرو، ہمارا ساتھ دو، ہمارے گناہ کو اور ہماری چوری ڈاکے کو کبھی بھی ثابت نہ ہونے دو. یہ ہے اس وقت. ان کے گناہوں کا کفارہ قوم ادا کرے گی اور ادارے جو ہیں وہ سلیٹ صاف کر دیں گے ان کے جو بد کرداری رہی ہے ماضی میں. عارف چودھری صاحب، ایک طرف مہاتیر محمد صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، میں نے گرینڈ ڈیوک جین کا ذکر کیا. یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے سرو کیا اپنی قوم کو. سرو کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی قوم سے صلہ نہیں مانگا کہ ہماری خدمات کا صلہ دیا جائے. ایک طرف ہمارے حکمران ہوتے ہیں، سرو بھی نہیں کرتے، ڈیلیور بھی نہیں کرتے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ تا قیامت تا حیات ہمیں بادشاہت جو ہے وہ نوازی جائے. آپ کے حکمران ضیاء الحق کے بعد اس طرح کے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کے ہاں بھی حکمران ایسے ہوتے تھے جن کے ساتھ کرپشن وابستہ نہیں ہوتی تھی. آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، آج مجھے اس موقع پر ملک معراج خالد یاد آ رہے ہیں. ملک معراج خالد صاحب جو تھے چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، رکشے میں آتے تھے. ہاں جی، اور کہہ رہے رکشے میں آتے تھے. رکشے میں آتے تھے، اور کتنے بڑے. لیکن میں خاص جو واقعہ ان کا بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ اس طرح گزر رہے ہیں تو میری بیٹیوں نے مجھے کہا کہ جی کوئی آپ کو سلام ایسے کر رہا ہے گاڑی میں سے. میں نے دیکھا تو وہ پرائم منسٹر تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ بیٹا یہ تو پرائم منسٹر. کہتے نو بابا، یہ آپ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کا اور وہ بابا آپ کو ایسے سلام کرے. عام سادہ سی گاڑی میں پیچھے انہوں نے بخش. میں نے فون کیا انہیں، میں نے کہا ملک صاحب یہ آپ کی پوتیاں جو ہے آپ سے ملنا چاہتی ہیں. ملک صاحب نے مجھے ٹائم دیا. یقین مانے وہ بچے آج تک اس بات کو یاد کر رہے ہیں کہ ایسے بھی پرائم منسٹر ہوتے ہیں جو انسان ہوتے ہیں، جو بچوں سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں، ملک صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ گیانی زیل سنگھ کو وہ ملنے کے لیے گئے. گیانی زیل سنگھ پریزیڈنٹ رہے اور اس زمانے میں چیف منسٹر تھے جب یہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے، وہ دوسرے پنجاب کے، ایسٹ پنجاب کے، انڈین پنجاب کے. تو کہتے ہیں گیانی صاحب جو تھے وہ کرائے کے گھر میں تھے. ملک صاحب بھی ساری زندگی کرائے کے گھر میں رہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا گیانی جی کوئی کاروبار بنایا جی؟ تو گیانی صاحب کہنے لگے ملک صاحب یہ جیڑی راجنیتی ہے یہ تے تیاگ دا عمل ہوتا ہے. راجنیتی سیاست جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ نے قربانی دینی ہے، اس میں پیسہ کہاں بنتا ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس بھی کرائے کا گھر ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور واقعہ، یعنی ذوالفقار علی بھٹو، یعنی آج کا حکمران اور اس دور کا حکمران. آج کا حکمران آپ دیکھیں گے کہ اس کے گرد خوش آمدی جنہوں نے اور چاپلوس، اور وہ چاہے عمران خان آ جائے کوئی آ جائے، سب سے پہلے وہ جب گفتگو شروع کرتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے کی بجائے، بسم اللہ پڑھنے کی بجائے کو آدھا گھنٹہ اس کی تعریف پہ کہ جو وہ جو ہے فلاں صاحب جو ہے اللہ کا وہ بڑے کمال ہیں اور ان جیسا بندہ نہیں پیدا ہوا اور یہ وہ. اب ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت کی راؤ خورشید علی خان نے. میرے علاقے سے وہ ہے، میں تھے اکھاڑا سے. 5 سال تنقید کرتے رہے ذوالفقار علی بھٹو پر. 5 سال کے بعد ٹکٹ کی باری آئی تو انہوں نے پارلیمانی اجلاس میں کہا کہ جی ٹکٹ کا مسئلہ جہاں تک راؤ خورشید علی خان کا ہے، ان کا ٹکٹ سب سے پہلے میں اناؤنس کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ راؤ صاحب جس چیز کو حق سمجھتے تھے وہ کہتے رہے اور انہوں نے کسی بھی مفاد کی طرف نہیں دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے. میں اپنے دوستوں سے اتفاق کرتا ہوں اور آپ کی بات سے بھی. دیکھیں امریکہ کے اندر ایک شخص وائس پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ تھا، وہ ہار گیا، اور ہارنے کے بعد دوبارہ بار بار اسے کہا گیا کہ آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آنا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لڑیں. اس نے ساری زندگی اس نے کہا نہیں میں انوائرمنٹ کے لیے، اس نے باقاعدہ وہ NGO جو تھی وہ بنائی، اور اس وقت وہ امریکہ کی خدمت کئی سالوں سے انوائرمنٹ کے حوالے سے کر رہا ہے. ہمارے ہاں کانسیپٹ خدمت کا بالکل ہے نہیں. ہر شخص بنیادی طور پہ، اور یہ کام کب سے شروع ہوا ہے؟ ضیاء الحق کے دور سے. اس زمانے میں میں ایسے MNA کو جانتا ہوں، بیٹھا ہوا ہمارے علاقے کا حاجی صادق کھرل روبیرا، حکا لے کے بیٹھے، حاجی صاحب کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی مال متاع بنانا ہے. اسی طرح زندگی 5 سال جو ہے وہ گزاری اور چلے گئے اس دنیا سے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کلچر آیا ضیاء الحق صاحب کے بعد، اور یہ جو تھے صاحبان، انہی سے شروع ہوا. سب سے پہلے انہوں نے خریدی یہ پوسٹیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ فائنانس منسٹر کی پوسٹ خریدیں گے، چیف منسٹر کی پوسٹ خریدیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کا رنگ چڑھا دیا ان آفیسز پہ جو کبھی بھی انویسٹمنٹ کے آفیسز نہیں ہوا کرتے تھے، آفس فار پروفٹ نہیں ہوا کرتے تھے. اور ہماری عدالتوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے لوگ تھے جنہیں اگر ایک جج بنایا گیا اور شخص کا نام بھیجا
تو وہ شخص جو تھا جب اس سے پتہ چلا تو وہ چیف جسٹس کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے چلا گیا. چیف جسٹس صاحب جو تھے انہوں نے کہا جی کس لیے آئے ہو؟ کہ جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا, آپ نے مجھے بہت مہربانی کی. انہوں نے کہا اچھا. وہ جو ہی نکلے انہوں نے ان کا نام وڈرا کر دیا. اس وجہ سے کہ یہ سارا, یہ تو رزم گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ جو اقتدار ہے اور اختیار ہے, اگر یہ واقعی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے, ہم تھکتے ہی نہیں ہیں منہ سے کہتے ہوئے کہ جی اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور الحمدللہ اور وکفا باللہ والسلام علی اللہ نبی بعدہ, یعنی سارا کرنے کے بعد ہم بالکل ہمارے تمام حکمران, اس میں کوئی کسی طرح کا مجھے تخصیص یا امتیاز نظر ان دنوں میں نہیں آ رہا, سب کے سب ایک ہی ڈگر پر. صرف فرق اتنا ہے, نومیریکل ڈیفرنس ہے, طریقہ واردات فرق ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ جو ہے وہ ذاتی طور پر پیسے نہ بناتا ہو, لیکن اس کے اندر بھی اقتدار و اختیار کی وہی خواہش ہے جو باقیوں کے اندر ہے, اس میں خدمت کا جذبہ نہیں ہے. رؤوف صاحب, اب عمران خان صاحب نے جہاں اور بہت سارے معاملات میں تبدیلی کا وعدہ کیا ہے, تو آج انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر ایک نیا آئین اور نیا منشور ہوگا جس کے اندر پارٹی کو ریسٹرکچر کر کے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو آرگنائزیشن میں تبدیل کرنے کا ٹرینڈ رکھا جائے گا. کر سکیں گے عمران خان؟ اب تو ان کو اقتدار کا لالچ بھی نہیں ہے نا, اب تو اقتدار ان کے پاس ہے. دیکھیے یہ خواہش جو خان صاحب کی ہے یہ کوئی نئی خواہش نہیں ہے, یہ اس سے میں کئی سالوں سے آگاہ ہوں. انفیکٹ میں جو پہلے ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے اس کو میں ایز اے سیکرٹری میں نے کنڈکٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا مجھ سے اور میں نے 15 مہینے اپنے جو ہیں وہ ڈیووٹ کیے تھے اس سارے کام کے لیے. تب سے ان کی خواہش اور اس سے پہلے سے ان کی خواہش یہ ہے کہ جی میں یہ جو پارٹی ہے وہ ہیریڈیٹری پارٹی کے طور کے اوپر میں نے اس کو ڈیولپ نہیں کرنا. اور وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے بعد دوسرے انٹرا پارٹی الیکشن صرف اس لیے نہیں ہو سکے کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں انہیں کچھ فلاز نظر آئے تھے, اور وہ فلاز ریموو کرنے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی, اور اس کمیٹی نے اب وہ کام پورا کیا ہے. وہ نیا کانسٹیٹیوشن جو وہ تیار ہو گیا, اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت سب سے پہلا جو وہ کام کریں گے وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کرائیں گے. سو وہ اس بارے میں بالکل کوئی کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ, کسی قسم کی کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے, وہ ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن اچھا سوری, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو مشرف صاحب نے کیا تھا. جیسے ہم دیکھتے ہیں امریکا کے اندر بھی اور بھی ملکوں میں ہے, امریکا میں صرف کوئی شخص 2 ٹرمز کے لیے صدر بن سکتا ہے, 4 سال کے لیے. وہ جتنا بڑا افلاطون کیوں نہ ہو, اس نے جو کچھ کرنا ہے 4 سال میں اور 4 سال اور 8 سال میں کر سکتا ہے, اس سے زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا. مشرف صاحب نے یہاں پہ کیا تھا کہ 2 دفعہ سے زیادہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ 18ویں ترمیم میں آ کے وہ سب کچھ. مشرف صاحب نے بہت سارے اچھے کام کیے تھے, لیکن ہم ان سب کاموں کو واش اوے کرتے ہیں کہ جی ایک ڈکٹیٹر تھا وہ نیب کے کانٹیکسٹ میں بھی آپ دیکھیے اپنی حکومتوں میں انہوں نے اس کا کچھ نہیں کیا, لیکن اب جب خود ان کی پکڑ ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس نے ایک کام یہ کیا تھا کہ 2 دفعہ 2 آپ کی ٹینیورس ہوں گی, اور 2 ٹینیور کے بعد آپ تیسری دفعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. بہت اچھا قانون تھا. تو عمران خان صاحب اس قانون کو لے آئیں, امپلیمنٹ کرانا چاہیے, دوبارہ سے لانا چاہیے. دوسرا قانون ان کا یہ تھا کہ لیجسلیٹر بننے کے لیے آپ کی کم از کم تعلیم گریجویشن ہونی چاہیے. اب جب آپ کا صدر جو بنا ہے وہ میٹرک پاس بھی نہیں تھا, اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کی جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جس بل پر سائن کرتے ہیں, جس کے لیے یس کرتے ہیں, وہ پڑھ نہیں سکتے. اور پھر میں جب ان کے بارے میں کوئی لفظ استعمال کرتا ہوں تو بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ توہین ہو جاتی ہے. لیکن فرینکلی پرابلم یہ ہے وہ جمہوریت کی توہین ہو جاتی ہے, وہ جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے, بہت کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک آپ لیجسلیٹر لے کے آتے ہیں, اس سے آپ قانون پاس کرواتے ہیں. بیسیکلی اس کا رول لیجسلیشن کا ہے. وہ قانون پاس کرواتے ہیں, جس قانون کو وہ ہاں یا نہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ قانون کیا ہے. جب سائن کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس چیز پہ سائن کر رہا ہوں, کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا. اب مجھے بتائیے اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو یہ بہت, میں فرینکلی ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ جی میں ڈکٹیٹرشپ کا حامی نہیں ہوں, لیکن اگر ڈکٹیٹر کے ہاتھ سے کوئی اچھا کام ہو گیا, وہ نیب جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے, یہ ایک اچھا کام تھا, ایک اچھا انیشیٹو تھا, اگر وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ ہو. اب پرابلم یہ ہے کہ میں نے لاسٹ جو اپنا آرٹیکل لکھا ہے اس میں تھا کرائم اینڈ پالیٹکس. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پالیٹکس کو آپ نے کرمنلائز کر دی ہے, اور پالیٹکس میں جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ میری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی بلکہ میری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, وینڈکٹیو جسٹس ہو رہا ہے. حالانکہ وہ نہیں ہو رہا, ان کی چوریاں سب سامنے ہیں, پکڑی جا رہی ہیں, لوگوں کو نظر آ رہا ہے. لیکن آپ جو بات کی ہے عارف صاحب نے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ خریدے گئے ہوئے ہیں.
یہ تمام ادارے جو ہیں یہ اس وقت اپنا کام نہیں کر رہے بلکہ چوروں اور ڈاکوؤں کو بچانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. اور جہاں عمران خان صاحب نے گورننس میں تبدیلی کا وعدہ کیا, اکانومی کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا, اسٹیٹس کرافٹ کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا, وہیں عمران خان صاحب آپ پر یہ قرض ہے کہ آپ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو بھی ٹھیک کریں, آپ پاکستان میں نئی تازہ سیاسی روایات کو جنم دیں, ان روایات کو چلائیں تاکہ جب 5 سال مکمل ہو تو پاکستان کے اندر جہاں اور بہت کچھ ٹھیک ہو چکا ہو, اگر آپ کوشش کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کی, تو وہاں پاکستان میں ایک نیا سیاسی کلچر بھی جنم لے چکا ہو جو کہ مہذب ترقی یافتہ ممالک کا سیاسی کلچر ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تنقید کی ہے کچھ گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں, جعلی بینک اکاؤنٹس یا جو منی لانڈرنگ سکینڈل ہے, میگا منی لانڈرنگ سکینڈل اس کو کہا جا رہا ہے, اس میں وہ تنقید اکثر کر رہے ہیں. جو انہوں نے ایک اور تازہ گرفتاری ہوئی ڈاکٹر ڈنشا کے حوالے سے, اس پہ بلاول صاحب نے کیا فرمایا وہ ذرا دیکھیں, اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر ڈنشا کی حقیقت کیا سامنے آ رہی ہے. یہ تو عجیب صورتحال بن گیا ہے کہ باپ کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کو بھی آپ گرفتار کر رہے ہو. ہم پریشر میں نہیں آنے والے. ڈاکٹر ڈنشا جیسے آدمی جو, اگر آپ کراچی کو جانتے ہیں, ان کا خاندان جو ہے ایک کراچی کا پرانا خاندان ہے, عزت رکھنے والا خاندان, سیاست سے دور تک کوئی تعلق نہیں, مائنورٹی سے تعلق رکھنے والا, ان کو بھی گھسیٹ رہے ہو, تشدد کر رہے ہو. یہ نظام نہیں چلے گا ایسے. ڈاکٹر ڈنشا جیسا آدمی, ڈاکٹر ڈنشا جیسی عظیم شخصیت, شاہد لطیف صاحب اب ڈاکٹر ڈنشا جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ذرا آپ سنیں جی. جعلی اکاؤنٹس کیس میں ڈاکٹر ڈنشا صاحب نے نیب کے سامنے زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا اعتراف کر لیا ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں تفتیش کے دوران گلیکسی کنسٹرکشن کمپنی کے شیئر ہولڈر ڈاکٹر ڈنشا, کیا عظیم آدمی ہے بلاول صاحب, ڈاکٹر ڈنشا جیسے آدمی, انہوں نے نیب افسران کے سامنے یہ بیان دیا اپنا, اور وہ بیان کیا ہے کہ سندھ ریونیو افسروں کی مدد سے باغ ابن قاسم میں قیمتی اراضی غیر قانونی طریقے سے الاٹ کروائی. ڈاکٹر ڈنشا, کیا بات ہے ڈاکٹر ڈنشا صاحب کی. باغ ابن قاسم میں پلاٹ نمبر 5-6 کا ایریا 9,436 سے بڑھا کر 17,336 سکوائر فٹ کیا ڈاکٹر ڈنشا. کنسٹرکشن کمپنی کے ذریعے 2,769 سکوائر فٹ زمین 27 جولائی 2008 کو غیر قانونی طریقے سے الاٹ کروائی. ستمبر 2008 کو باغ ابن قاسم میں 10,811 سکوائر فٹ اراضی کمیٹی میٹنگ کے ذریعے الاٹ کروائی. شاہد لطیف صاحب, ڈاکٹر ڈنشا جیسے آدمی جو ہیں, اگر آپ جانتے ہیں سندھ کو, کراچی کو, ڈاکٹر ڈنشا جیسے آدمی بننا چاہیے. ساری قوم کو چلنا چاہیے ڈاکٹر ڈنشا کے نقشے قدم پہ. دیکھیں یہ ڈاکٹر ڈنشا اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کو منشا کا نام اور نہ جانے کتنے اس طرح کے اور جو نام ہیں وہ آپ کو کہاں سننے کو ملتے ہیں, کن کے منہ سے سننے کو ملتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مل کر جو اقتدار میں بڑے بڑے آدمی ان کی لوٹ مار کروانے میں ان کا ساتھ دیا. ان کے نزدیک یہ بہت بڑے نام ہیں, ان کو ان عہدوں پر بٹھایا گیا, ان جگہوں پر بٹھایا گیا جہاں یہ ان کے فرنٹ مین کے طور پر کام کریں اور ان کے لیے بڑے بڑے خزانے لوٹنے میں سمیٹنے میں ان کا ساتھ دیں. اس لیے ان کے ہاں تو یہ بہت بڑا نام ہے اور بڑے ادب سے وہ لیتے ہیں, اور پھر مجھے اور آپ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ اتنا بڑا نام جس کے وہ تعریفیں کرتے ہیں, جس کے کلابے زمین آسمان سے ملاتے ہیں, قصیدے پڑھتے ہیں, اور مجھے اور آپ کو دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کی جرت کہ اتنے بڑے آدمی کے بارے میں آپ اس طرح کا جرم جو ہے اس کے ساتھ جوڑنا چاہیں. یہ ہے جب قوم کا قبلہ جو ہے وہ بالکل الٹا ہو جائے, جو کہ ہمارے ہاں ہو چکا. تعریف اس آدمی کی ہوگی جس نے مال لپیٹنے میں, مال جو ہے وہ لوٹنے میں آپ کی پوری طرح مدد کی. یہی تو میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا, بلکہ ہم سب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اداروں کی کو جڑوں سے تباہ کرنا, ان کو ایک طرح سے خریدنا, ان اداروں میں ان لوگوں کو بٹھانا. یہ آپ نے ڈنشا کا نام لیا, یہ تو اداروں میں آپ کو جگہ جگہ بڑے بڑے نام نظر آئیں گے. یہ جو نیب تھی ہماری, ایک سے بعد دوسرا چیئرمین نیب کا وہ کون بناتا تھا اور کیسے بنایا
جاتا تھا؟ ان سے کیا کروایا جاتا تھا؟ ان سے اپنے سارے ریکارڈ کلیئر کروائے جاتے تھے. ان سے کلین چٹ لینے کے لیے ان پر جو یہ ان کے ساتھ مل کر اور ان کو انعام سے نوازا جاتا تھا کہ اتنا بڑا عہدہ ان کو دے دو اور اس کے بدلے میں ان کے ساتھ ڈیل کر لو. ایک سے ایک نیب کا چیئرمین ماضی کا آپ سامنے لے آئے اور پھر دیکھیں کہ اس نے ان حکومتوں کو کیسے کلیئر کیا, اپنا ریکارڈ کلیئر کرایا اور اس کے بدلے میں جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو بھی نوازا. تو اس لیے یہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے. اب تک ہم اسی طرح چلتے رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک جماعت تبدیلی کے نام پر آئی ہے. یہ میری اور تیری باری کے نام پر نہیں آئی. اور لوگ جو ہیں بڑی شدت سے اب اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو تبدیلی جس کی خاطر انہوں نے اتنے ان کو ووٹ دیے اور مسند اقتدار تک پہنچا دیا, اب انہیں اس کا احساس ہے اور انہیں اس کا انتظار ہے کہ جس تبدیلی کی خاطر وہ ان کو اتنے بڑے مقام تک لے گئے, اب وہ تبدیلی ان کو نظر آنی چاہیے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جناب اب یہ وقت جو ہے یہ کارکردگی کا وقت ہے. صحیح. یہ بھی پہلے سیگمنٹ میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی ان کو کلچر چینج کرنے کے لیے, سیاسی کلچر چینج کرنے کے لیے اب آگے آنا چاہیے. دیکھیں جب بھی آپ کا دور آتا ہے, جب بھی آپ کو حکومت آپ کے سپرد ہوتی ہے, تو آپ کو شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم جو مقاصد ہیں وہ مد نظر رکھنے ہوتے ہیں. وہ آپ کی منصوبہ بندی کا حصہ ہوتے ہیں کہ اب ان ساری چیزوں کے تحت مجھے کن کن چیزوں کو ترجیحی بنیاد پر دیکھنا ہے تاکہ لوگوں کی جو فوری مشکلیں ہیں اور مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں. اس کو آپ شارٹ ٹرم ایم کہیں, صحیح, پھر آپ میڈیم کی طرف جائیں, پھر آپ لانگ ٹرم کی طرف جائیں. یہ ہے جو حکومت کا فرض ہوا کرتا ہے. جتنی قوموں نے ترقیاں کی انہوں نے ایسے ہی کیا, بالکل ایسے. جیسے میں نے پہلے آپ کو ملیشیا کی مثال دی, اسی طرح ترکی کی مثال لے لیں. پہلے ٹینیور میں جب طیب اردوان تھے, جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو $3,000 پر کیپٹا انکم تھی, اور جب ان کا دور پہلا مکمل ہوا, وہ دور میں داخل ہوئے, تو یہ پر کیپٹا انکم جو ہے یہ 10,000 کے قریب پہنچ چکی تھی. بالکل اور صحیح. اس کے بعد دوسرے دور کو مکمل کیا تو 12 کو بھی کراس کر گئی. اب یہی جب انہوں نے ٹیک اوور کیا, یہی بات آج پرائم منسٹر نے خیر یہ بات کہی ہے کہ 30,000 ارب کا قرضہ جو ہے وہ میرے پر چھوڑ کے گئے. آج خود پرائم منسٹر نے کہا ہے. اچھی بات ہے, یہ ہم یہ لفظ یاد رکھیں گے کہ کمال یہ ہوگا کہ جب میں جاؤں 2023 میں تو میں 30,000 ارب کے قرضے کو 20,000 ارب کر کے جاؤں, یعنی کم کر کے جاؤں قرضے کو. تو اب یہ پوچھیں گے پرائم منسٹر نے خود انہوں نے ایک معیار سیٹ کر دیا. عارف چودھری صاحب, سر ڈاکٹر ڈنشا اتنی تعریف کر رہے ہیں بلاول صاحب, ان کے نقشے قدم پر آپ تو وہ 25 ارب کے مقروض تھے. جب ان کی 2 ٹینیورز مکمل ہوئی, نہ صرف یہ کہ انہوں نے 25 ارب ادا کیا, اس کے بعد وہ ڈونر بن گئے IMF کے. یہ ہوتی ہے ترقی قوموں کی زندگی میں. بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں CDA کا چیئرمین جو ہے عنایت الہی, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بھی بہت بڑے شخص تھے پاکستان کے, اور بڑے شخص ہیں. وہ بھی ایسے ہیں کہ ڈاکٹر ڈنشا جیسا بڑا نام ہے, ڈاکٹر ڈنشا سے بھی بڑا نام ہے, بڑے مخیر. وہ ایک شعر میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے, اس کی نیکی شاید اس کی زندگی میں پھل جائے, اس کی نیکی شاید اس کی زندگی میں پھل جائے, بوڑھا سیٹھ ایک بے کس لڑکی پال رہا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ہمارے ڈاکٹر ڈنشا جو ہے اور ہمارے ایسے کریکٹر جن کے نام دنیا پوری میں ایسے ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ اتنی عزت وابستہ ہوتی ہے ہمارے پروفیشن میں, تو انڈیا میں پاکستان میں بھی ایسے ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی لفظ گونگے ہو چکے ہیں. مان لینا چاہیے, ورنہ کیا اس خاک پر اہل کتاب آیا نہیں. ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ کرپشن کو پروٹیکشن کرنے والے جو ہیں وہ اس طرح عزت کے ساتھ ان کا نام لے کر اس طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے ایک پاکیزہ مثالی نمونہ بنا کے قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے. جناب دیکھیں پاکیزہ ناموں پہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ اب پھر کہیں گے کہ جناب ایک شخص جو ملک کا صدر رہا, ایک شخص
جو بولا کا 3 بار بات یہ ہے کہ ہمارا بیڑا غرق ایسے ہی شخصیات نے کیا ہے جس نے لوٹا. آپ دیکھیں کمال کیا ہوئی ہے. اگر اقتدار ملا تو جناب مسلسل اس وقت کے وزیر داخلہ جو تھے وہ ہوا میں ہی رہتے تھے اور ہوا میں منی لانڈرنگ آرام سے وہ کر لیتے تھے. پیسہ جو گیا اور جس طرح بعد میں ساری چیزیں نظر آئی ہیں, یہ جو بھی گیا, جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس شان یہ سے جان تو آنی, انہوں نے بھی کہا یہ جان تو آنی چاہیے, منی لانڈرنگ نہیں کم ہونی چاہیے. اب یہ ہے, میں آپ کو ایک کروں شاید. اچھا میں ذرا دوبارہ اگر اجازت دیں میں ذرا دوبارہ سنوا دیں. ڈاکٹر ڈنشا کی سے ہو رہی ہے بلاول صاحب. ڈاکٹر ڈنشا سنوائے جی, کون ہے ڈاکٹر ڈنشا؟ یہ تو عجیب صورتحال بن گیا ہے کہ باپ کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کو بھی آپ گرفتار کر رہے ہو. ہم پریشر میں نہیں آنے والے. ڈاکٹر ڈنشا جیسے آدمی جو, اگر آپ کراچی کو جانتے ہیں, ان کا خاندان جو ہے ایک کراچی کا پرانا خاندان ہے, عزت رکھنے والا خاندان, سیاست سے دور تک کوئی تعلق نہیں, مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے, ان کو بھی گھسیٹ رہے ہو, تشدد کر رہے ہو. ڈاکٹر ڈنشا سر, بات یہ ہے کہ ان کا تعلق یقیناً مائنارٹی سے ہے, قابل احترام ہے اس لحاظ سے, لیکن ان کا جس کرپشن کے کاروبار سے تعلق ہے وہ بھی تو سامنے لائے نا, وہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جس کے خلاف بھی کوئی سکینڈل آ رہا ہے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں, اور وہی معتبر بن رہا ہے. معتبر, ہاں جی. یعنی وہ باتیں کیا کر رہے ہیں, یا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی میں اکیلا نہیں ہوں, باقی بھی ہیں, اسے بھی پکڑو. بھئی یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ اگر کہیں کہ جی مجھے تو پکڑے فلاں کو, ابھی تک کیوں نہیں پکڑا؟ اور دوسرا یعنی ایون ہینڈڈلی ڈیل کرو. بات یہ ہے کہ جس کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے, اگر وہ کارروائی جعلی ہے, بددیانتی پہ مبنی ہے, آپ آئے, آپ دونوں کے لیے میں کہتا ہوں, یہ نواز شریف صاحب وہ بھی اپنا ثبوت دے, اور میں آپ کو ایک یہ کسی نے مجھے وہ رام گلی کی کہانی جو بھیجی, آپ کو بھی بھیجی ہوگی, کہ جہاں یعنی جن کا آغاز جو کہتے ہیں نا کہ جناب مینو دتا اللہ دتا ایویں لوکی سردے نے, اے ملے میرے دادے دی تے رقبہ میرے نانے دا. یعنی آپ اندازہ کریں, ان سے آپ سوال کریں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ساری الحمدللہ یہ تو دولت ساری ہماری اپنی ہے. رام گلی سے وہاں تک کا سفر جو ہے, یہ لندن تک کا سفر اور فلیٹس تک کا, یہ سر جس طرح ہوا ہے, اور ڈرائیو ٹو پارک لین جو ڈاکیومنٹری بھی. سر آپ نے اتنے اچھے آپ آرٹیکل لکھتے ہیں, رؤوف حسن صاحب آپ نے بھی ایک آرٹیکل لکھا کرائم اینڈ پالیٹکس, تو آپ ڈاکٹر ڈنشا پر بھی. ان کرداروں میں ایک کردار ہے, اور بہت سے کردار ہیں جو آ رہے ہیں سامنے, جن کے گٹھے چٹے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک کرپشن ڈیپلی سنکن ہے آپ کے پورے معاشرے کے اندر, بہت نیچے تک گئی ہوئی. آپ اور سب کچھ بھول جائیں. آپ کا ملک, جس بندے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنا, اور سب کچھ بھول جائیں. چلیے میں کہتا ہوں, وہ قطری خط بھی بھول جائیں, وہ فورجری بھی بھول جائیں, وہ کیلیبری فونٹ سارا کچھ بھول جائیں, جو انہوں نے فیک اپنی ڈاکیومنٹس کیے وہ بھی بھول جائیں. ایک شخص وہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری تقریر کرتا ہے, اور اس میں سے وہ ایک تقریر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کرتا ہے, اور ایک تقریر کرتا ہے, دوسری تقریر میں جو پہلی تقریر میں کہا ہوتا ہے اس کو کانٹراڈکٹ کرتا ہے, اور پھر تیسری تقریر میں جو پہلی اور دوسری تقریر میں کہا ہوتا ہے اس کو کانٹراڈکٹ کرتا ہے. کیا یہ ثبوت میرے دوست کافی نہیں ہے اس کے مجرم ہونے کا؟ کیا ہمیں ثبوتوں کے پیچھے اس کے بعد بھی بھاگنا چاہیے؟ اور اس سے بھی زیادہ امیر صاحب زندہ بیدار معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہاں پہ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں, جس میڈیا کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, آج اس میڈیا کا کردار دیکھیے. ہر سمپتائزر ان کا بنا, ہر ڈاکو, بیشتر لوگ ہر قاتل, ہر زانی کے حق میں یہ میڈیا اس ملک میں بول رہا ہے. شاید آپ کا چینل ایکسیپشن ہو, شاید 1-2 اور ایکسیپشن ہو. کیا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی سسٹم ہے اس ملک میں, جمہوریت ہے, تو کیا میڈیا کو اکاؤنٹیبل نہیں کرنا چاہیے؟ پیمرا کہاں ہے؟ جو ہم نیریٹو ہمارا میڈیا آج پروموٹ کر رہا ہے, میرے بھائی ڈار صاحب کو جو ایڈم سمتھ بنا کر لا کے, اور ان سے اکانومی پر جو لیکچر ایک مجرم جو ایبسکانڈر ہے, بھاگا ہوا ہے, آپ اس کو ایک آپ ریڈیکیول کر رہے ہیں لا آف دی اسٹیٹ کو, ریڈیکیول کر رہے ہیں آپ جوڈیشری کو. آپ کا سسٹم ہے, اس لیے تو کہتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ نہیں چل سکتا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, عارف اور شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, دیکھتے رہیے گا تبدیلی.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।